अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्की अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम है कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तस्दीद के लिए हम सबको यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने अपने महबूब को सच्चा दीन देकर भेजा और हिदायत देकर भेजा। अल्लाह ताला क्या करे, अपने महबूब को भी भेजे और महबूब के साथ ऐसा सामान भेजे कि वो सामान हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई का जो है ना बेहतरीन सामान, वो क्या है, वो दीन और हिदायत। तो ये दीन और हिदायत कहाँ से मिलेंगे हमको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा दिए मैंने दीन और हिदायत जो दी है अपने महबूब को दी है। क्यों दी? दीन क्यों दिए हमको? दीन इसलिए दिए, दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए लाए कि इंसान के अंदर से जो हैवानियत है, इंसान के अंदर जो दरिंदापन है, इंसान के अंदर जो मैं है, वो दीन दीन के जरिए दूर होती, वो दीन के जरिए से दूर होती। दीन क्या, अल्लाह का कानून है। अल्लाह का कानून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, तो वो अल्लाह के कानून से ही हमारे अंदर इंसानियत रहना था। तो इंसानियत निकल गई तो मैं आ गई, हैवानियत आ गई, जानवरपन आ गया, पागलपन आ गया। मतलब कई बीमारियां, मैं की बीमारी, अनानियत की बीमारी, जितने भी बीमारियां आप ले ले, या कुफ्र ले ले, शिर्क ले ले, निफाक ले ले, ये तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला अपने महबूब को दीन देकर भेजा। दीन के जरिए ही, अल्लाह के कानून के जरिए ही, अल्लाह की मर्जी के जरिए ही ये हमारे अंदर दीन आ सकता है। ये हम इंसान
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجے، وہ اللہ تعالیٰ اپنا قانون دے کر بھیجے، اپنی مرضی دے کر بھیجے، تاکہ انسان کیا ہے، انسان بن کے رہے، انسان کے اندر انسانیت آ جائے اور انسان کے اندر جو حیوانیت ہے وہ نکل جائے۔ تو اللہ کا منشا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنا لے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ تو اللہ کے رسول سے ہی ہم کو وہ دین ملے گا، ہر چیز جو ملے گی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملے گی۔ ہمارے اندر سے حیوانیت بھی نکلے گی دین کے ذریعے، اور یہ دین ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دین لے کے آئے۔ اب دین ہے کیا؟ اگر اب مثال ہے، اگر میں یہ کہوں بھائی گھڑی نہیں چل رہی، گھڑی خراب ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کیا بولتے کہ اس کے شیلز خراب ہے، اس کی بیٹری خراب ہے۔ مگر اگر آج کے زمانے میں یہ کہا جائے بھائی یہ انسان خراب کیوں ہے، بولتے تو جواب نہیں رہتا ہمارے پاس۔ انسان خراب ہے وجہ نہیں بولتے کوئی بھی، گھڑی خراب ہے وجہ ہے، گاڑی خراب ہے وجہ ہے، جو ہے نا گھر خراب ہے وجہ ہے، مگر لوگ خراب ہے، وہ انسان کیوں خراب ہے وہ نہیں بولتے۔ انسان اس لیے خراب ہو جاتا ہے، انسان اس لیے بدتمیز ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جو ہے نا جو لوگوں پہ ظلم کرنا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر دین نہیں رہنے کی وجہ سے۔ کوئی کھل کے یہ نہیں بولتا کہ ارے اس کا دین نہیں ہے، بولتے مگر اندر سے، مگر یہ حقیقتاً یہ نہیں بتاتے کہ دین نہیں رہنے کی وجہ سے اس کی یہ بدماشیاں ہیں۔ اللہ کا دین چھوڑ دیا انہیں، اس کے اندر سے اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنا دین بنا لیا، لوگوں کا دین اپنا لیا، خواہشات کو دین بنا لیا، اپنی خواہشات پہ چل رہا۔ یہ نہیں بولتے، کیا بولتے؟ ارے پاگل ہو گیا انہیں، بد اخلاق ہو گیا، یہ بولتے ارے اس کے ماں باپ اس کو ایسی بنا کیا، ایسا بولتے۔ مگر ہم دیکھیں حقیقت میں جو ہمارے پاس جو پرابلم ہوتی ہے، ہمارے اندر سے جو ظاہر ہوتا ہے، ہمارے اندر سے جو گندگی ظاہر ہوتی ہے، حقیقت میں اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول نہیں ہونے کی، اللہ اور اس کے رسول کے دین نہیں ہونے کی وجہ سے، جو دین ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کا آنا تھا، جو بتایا ہوا طریقہ جو آنا تھا، وہ دین نکلنے کی وجہ سے وہ انسان کے سے انسانیت ظاہر نہیں ہو رہی۔ انسان کبھی کتا پن ظاہر کرتا، انسان کے اندر جو ہے نا کبھی ایسے جو جانور جو ہے نا، بولنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے کہ انسان کے اندر وہ حیوانیت ظاہر ہوئی، اس کے اندر غصہ، اس کے اندر لالچ، اس کے اندر ہرس، اس کے اندر ایسا درندہ پن، کود کود کے لڑنا، گالی دینا، گلوچ کیوں ہے؟ یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا دین نہیں ہے۔ دین نہیں رہنے سے انہیں خراب ہو گیا، اس کے اندر خرابی ظاہر ہو رہی۔ دین دے دو اس کو، یعنی ایمان دے دو، دین میں سب سے اہم چیز ایمان دے دو، پھر اس کے اندر سے خوشبو آتی، پھر لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لوگ اس سے جو نا خوشی سے جا کے ملتے۔ تو اللہ کا دین اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دین نہیں، تمام جگہ جو مسائل ہے، پرابلم ہے، وہ کیوں ہے؟ لوگوں سے پرابلم ہے، مسائل کیوں ہے؟ دین کے نہیں ہونے کی وجہ سے۔ دین کو چھوڑ دیا ہم، جو چیز مرتے ہی سوال کر رہے ہیں معقوب، بتا تیرا دین کیا ہے، مرتے ہی سوال ہے بتا تیرا دین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بتا تیرا دین کیا ہے، کون سا دین لے کے آیا؟ تو ہم وہ دین کو چھوڑ دیے جو مرتے ہی سوال ہے معقوب، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا، جاتے ہی سوال کر رہے ہیں کہ بتا تیرا دین کیا ہے، کون سا دین؟ تو اپنے دین پہ تھا، یا اللہ کے دین پہ تھا، یا لوگوں کے دین پہ تھا، یا شیطان کے دین پہ تھا؟ دین تو ایک ہی ہے، قانون تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ایسا دین بھیجے جو تمام دینوں پر غالب ہے۔ یعنی ایسا دین اپنا بھیجے کہ ایسا دین ہے ہی نہیں، اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت دین کو چھوڑ کے ہم کیا کریں؟ اپنا دین، لوگوں کا دین بنا لیے۔ یہ ہمارے اندر دین سے دوری کی وجہ سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے کہ اولیاء اللہ کے صدقے سے ہم کو دین کیا ہے معلوم ہوا، ہم کو اولیاء اللہ کے صدقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان مل رہی، ہمیں کو اولیاء اللہ کے صدقے اللہ تعالیٰ کی پہچان مل رہی، ہم کو اولیاء اللہ کے صدقے اپنی پہچان مل رہی۔ تو دین بہت ضروری ہے۔ اگر آج ہم اپنی نسلوں کو دین نہیں دیں گے تو یہی بچے بڑے ہو کے ہم کو بھی گالیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی جو ہے نا تکلیف، اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کریں گے۔ دین چھوڑ کے ہم ہر چیز دے رہے ہیں آج اولاد کو، دین چھوڑ کے ہر چیز، ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے کہ میری ہر امتی جنت میں چلے جائے، دیندار بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، میرا غلام بن جائے، یہ خواہش کسی کے پاس نہیں رہی۔ مطلب اللہ ماشاءاللہ، مطلب گنتی کے ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہے، کیونکہ کائنات چل رہی ہے اچھے لوگوں کی وجہ سے۔ اب ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر کرتے، وہ چیز جو نہیں ہونے کی ہے وہ اس کی بھی فکر کرتے، مگر جو چیز حقیقت میں ہونے کی ہے، مرتے سوال ہو رہا بتا تیرا دین کیا ہے، ماں دینو کا بتا تیرا دین کیا ہے، وہ دین کو چھوڑ دیا، وہ سوال کی تیاری کے لیے ریڈی نہیں ہے۔
ہر چیز کی تیاری، دنیا جو بول دی اس کی تیاری، ڈاکٹر بول دیا یہ ٹیسٹ کرا لو تیار ہے، ڈاکٹر بولا یہ دوا کھا لو تیار ہے، اسکول بول دیا یہ ہوم ورک کرو تیار ہے، اسکول بولا یہ پروجیکٹ کر لو تیار ہے، مگر اپنی آخرت کا جو پروجیکٹ ہے وہ پروجیکٹ کے لیے ہم تیار نہیں، وہ پروجیکٹ کے لیے ڈسکشن بھی نہیں ہوتا، وہ پروجیکٹ کے لیے وہ بس اولیاء اللہ کی محفل میں جائیں وہاں سن لیتے بس وہی کافی ہے، وہ پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کر کے مرنے کے بعد جو 3 سوالات ہے وہ پروجیکٹ ہمارے کو کیسا بھی ہے وہ ہر ایک کو ہے، وہ یہ دنیا کے پروجیکٹ کرو نہیں کرو فرق نہیں پڑتا، نہیں کرنا بلکہ منع نہیں ہے، اسکول کو بھی جاؤ بہترین پڑھائی لو، بہترین جو نا کوالیفیکیشن حاصل کرو، بہترین نوکری کرو، بہترین بزنس کرو، دین اسے منع نہیں کرتا، مگر بتانا یہ ہے کہ دین کو چھوڑ کے یہ چیزیں کر رہی تو یہ چیزیں ہی ہمیں لات ماری، یہ چیزیں ہی ہمیں رسوا کرے گی، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر یہ چیزوں کو پکڑے تو دین اللہ کا بہت امپورٹنٹ، اگر دین کو چھوڑ دیے، آج ہم دین کو چھوڑ دیے تو ہمارے سے بھی سوال ہوگا، ہماری اولاد سے بھی سوال ہوگا، اور ہم سب کو بھی سوال ہوگا کہ بتا تیرا دین کیا ہے، بتا تو اپنے دین پہ تھا، اللہ کے دین پہ تھا یا نبی کے دین پہ تھا یا اپنا دین بنا لیا تھا، تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں صبح شام تک دین سیکھ رہے ہیں نہیں سیکھ رہے ہیں، علم دین کا حاصل کرنا فرض عین ہے، مطلب یہ چوائس نہیں ہے، یہ سب کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہر بندے کو عاقل بالغ کو مرتے سوال ہے بتا تیرا دین کیا ہے، یہاں دین سیکھیں گے تو جواب دے سکیں گے، یہاں دین نہیں سیکھیں گے تو ہمارا نقصان، اب دین کیا ہے یہ بھی دیکھنا ہے تو ہمارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا پڑے، ہمارے آقا کی زندگی بہترین اگزامپل ہے کہ دین آخر ہے کیا، وہ دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے تو معلوم ہوتا ہے دین تو یہ ہے اور ہم دین یہ بنا لیے بولتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے، صحابہ کی زندگی دیکھے، اولیاء اللہ کی زندگی دیکھے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے دین تو یہ ہے، ارے دین تو یہ، بندہ پریشان ہوا ارے دین یہ تھا میں اپنا دین بنا لیا، مطلب ہم اپنے آپ کو ریئلائز کرتے ہیں ارے میں ماں دین کا کے سوال کے لیے تو ابھی بھی فیل ہوں، زبان سے تو بول رہا ہوں میرا دین اسلام ہے، مگر میرے اندر ہی اسلام نافذ نہیں ہوا، میرے اندر ہی دین نہیں ہے، میں اپنا دین بنا کے ہوں، کیوں پوچھ رہے ہیں وہاں پر دین کے بارے میں، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ بندہ جو ہے نا اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنی میں کی وجہ سے اپنا ایک سپریٹ دین بنا لیتا ہوں، ایک ہی دین ہے، دین ایک ہی ہے، مگر لوگ کیا کرتے وہ ایک دن کے سامنے اپنی مرضی رکھ کے، اپنی میں کو رکھ کے کیا کرتے اپنا دین بنا لیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ بولے میں اپنے محبوب کو بھیجا، وہ دین دے کر بھیجا، کیوں؟ تاکہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں دین بنا لیے لوگ، اس کو جو مٹا کے، اس کو ہٹا کے میں میرے محبوب اصلی دین پیش کرے، جو حقیقی دین ہے وہ پیش کرے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، حق دین ہے یہ اللہ کا۔ اب ایک ایگزامپل لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، مبارک زندگی سے لیتے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم حضرت زید بن سانہ جو ابھی ایمان نہیں لائے، حضرت زید بن سانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کا دینے کا وعدہ کرتے، ابھی 2 دن باقی رہتے، مگر یہ جو حضرت زید رہتے، حضرت زید جو ہے نا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگوں کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دے، ابھی 2 دن کھجور دینے کے لیے باقی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو پکڑ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا غصے سے دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے اور تانا دیتے، فرماتے اے عبد المطلب کی اولاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب عبد المطلب کی اولاد، یہ تم تمام کے تمام اسی طرح ہو، تم ایک حق ادا نہیں کر سکتے، تم تمام کے تمام اسی طرح کرتے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دینے کے لیے اور 2 دن باقی تھے، مگر وہ جو حضرت زید ہے، حضرت زید بن سانہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا تانا دیتے اور فرماتے آپ کے دادا اور آپ سب حق ادا کرنے میں تو یہ آپ کی عادت ہے، جھوٹ بولتے سب کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مظاہرہ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا ہے؟ خاموشی، محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش تھے، یہ سب سن رہے تھے، بازو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازو تھے، اب ایک صحابی نبی کی غصاقی ہو رہی ہے، نبی کی بے ادبی ہو رہی تو خاموش کیسا بیٹھتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے جلال سے اس کو دیکھے، گھور کے دیکھے اس کو اور اس کو خوفزدہ کرے، اس کو فرمائے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا خیال نہ ہوتا تو تیری گردن پہ تلوار اڑایا تھا، تیری گردن کو تلوار سے اڑایا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ ہم دونوں کی مدد کریں،
تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے یہ بتائے، مجھے ترغیب دے، مجھے یہ آئیڈیا دے، مجھے پلان دے کہ میں اس کا حق کیسا ادا کروں. تمہیں تو یہ چاہیے تھا، اور تمہیں یہ چاہیے تھا کہ اس کو یہ مشورہ دے، یہ ہدایت دے کہ آپ جو ہے نا نرمی کرے، نرمی سے معاملہ پیش کرے. تمہیں تو یہ چاہیے تھا. تمہارا کام تھا ہم دونوں کو مدد کرنا، مگر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو الٹا ہی اس کے اوپر ریورس ہو رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت عمر فاروق، جب حضرت عمر فاروق کو یہ آقا، ہمارے آقا نے سمجھا، تو حضرت عمر فاروق خاموشی. دیکھو ہمارے آقا کے اخلاق، دین کیا سکھا رہا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھو. اب وہ شخص جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کہتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر اب تم جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کا حق ادا کرو، اس کی جتنی بھی کھجور ہیں وہ بھی دو، اور اس کے ساتھ اس کو اور زیادہ کھجوریں دو. مطلب ایک تو ڈیسائیڈ ہوگا کہ اتنی کھجوریں دینی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشورہ دیا؟ اے عمر ان کو وہ بھی کھجوریں دو اور ساتھ میں زیادہ کھجوریں دو. مطلب یہاں پر دیکھو آپ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ کسی کا ہم کیا کرتے، برائی کا جواب برائی سے تو دیتے، برائی کا جواب، کوئی مار کا جواب مار سے تو دیتے، مگر یہ سنت بھی ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا. یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم آج کا زمانہ یہ برائی کا جواب برائی سے تو یہ تو دے رہے ہی. آج کا زمانہ تو ایسا ہو گیا بھلائی کا جواب بھی برائی سے دے رہے. ہم اتنے گر گئے، ہم اتنے اپنے آپ کو گرا دیے، اتنا دین سے دور ہو گئے کہ کوئی بھلائی بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں، اس کے جو ہے نا پیچھے بولتے ہیں، اس کو تکلیفیں دیتے ہیں. ایسا ہمارا دین ہو گیا، ہمارا اپنا دین ہے. مگر یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین بتا رہے ہیں، اللہ کا قانون بتا رہے ہیں، وہ تکلیف دیے وہ صحابی رسول ابھی ایمان نہیں لائے، مگر تکلیف دیے یہودی عالم میں، ابھی تکلیف دیے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، پیاری پیاری گفتگو دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا جواب دیا کہ ان کا حق بھی ادا کرو، اور بھلائی سے کیسا جواب دے رہے ہیں، اور اچھی بھلائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، پھر ان کو جو ہے نا اور کھجوریں دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کرے، کھجوریں لے کے آئے اور وہ شخص کو دے دی. حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ، حضرت حضرت زید رضی اللہ عنہ جب یہ کھجوریں لے لی اور زیادہ کھجوریں ملی، تو آپ نے پوچھا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا بات ہے مجھے زیادہ کھجوریں مل رہی ہے، کیا بات ہے مجھے زیادہ کھجوریں مل رہی. دیکھو دین، یہ دین دیکھو، یہ ہمارا دین، ہمارا نہیں، اللہ کا دین، اللہ کے رسول کا دین کیا ہے دیکھیے آپ. اب ہم اپنا دین کیا بنا لی دیکھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پوچھے کہ اے عمر کیا بات ہے مجھے زیادہ کھجوریں مل رہی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے زید بن ثانہ، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زیادہ کھجوریں اس لیے دینے کا حکم دیا کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا، میں نے تمہیں غصے سے دیکھا، میں نے تمہیں خوفزدہ کیا، اس کی وجہ سے تمہاری دلجوئی، تمہاری دلداری کے لیے، تمہارے دل کو سکون اور تمہارے دل کو ٹھنڈک دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دل جوئی کے لیے ایکسٹرا کھجوریں دی. دیکھو ہمارے آقا کے اخلاق کیا ہے، ہمارا آقا کا دین کیا ہے. اگر آج کے زمانے میں ہم اپنے آپ کو یہ فٹ کر لے تو ہم کہیں بھی فٹ نہیں ہوتے. نبی کریم، ہم ایک مرد تو بولتا بھائی چار شادیاں کرنا سنت ہے، مگر اپنے نفسانی خواہشات کے لیے تو بول لیتا. مگر جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے قریب ہونے کی ہے، جو بندوں کو رب سے جوڑنے کی سنت ہے، وہ سنتیں جو ہے نا نفس سے بار پڑا تو چھوڑ دیتا نا. ارے نہیں بھائی وہ تو بڑا امپاسبل ہے بولتا ہوں. مگر جب اپنے نفس کی بات آتی، اپنے ذات کی بات آتی، ہاں بھائی وہ سنت بھی ہے، یہ سنت بھی ہے بولتا ہوں. مگر جو حقیقی سنت ہے وہ سنتیں چھوڑے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو فرما رہے ہیں ان کو آخری اور زیادہ کھجور دے. کیوں؟ دل جوئی، دل کو جوڑنا، دل ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے ہمارے آقا. ٹوٹے ہوئے دلوں کو رب سے جوڑتے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو مناتے، ٹوٹے ہوئے دلوں میں سکون ڈالتے ہمارے آقا. آج بھی ہمارے آقا ہوئے. تو آقا کی سنت ہے. حضرت عمر فاروق جب یہ کہے تو وہ جو حضرت زید تھے، حضرت زید بن ثانہ، آپ پریشان ہوئے تھے. آپ فرماتے اے عمر کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، تم زید بن ثانہ ہو، تم بہت بڑے یہودی عالم ہو. مطلب بہت بڑے عالم تھے آپ، توریت کے بڑے عالم تھے، بہت علم والے تھے. تو پھر فرمایا حضرت زید بن ثانہ نے کہ اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے زید بن ثانہ کیا بات ہے، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کیوں کی، بے ادبی کیوں کی، مجھے وجہ تو بتاؤ کیا وجہ ہے. تو حضرت زید بن ثانہ نے فرمایا اے عمر بات یہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مقصد یہ ہے
کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر تورات میں پڑھ چکا تھا، تمام نشانیاں جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تمام کی تمام نشانیاں میں نے پڑھ لی تھی، بس 2 نشانیاں باقی تھے، وہ دیکھنا باقی تھا، بس وہ 2 نشانیاں دیکھنے کے لیے میں نے یہ سب جو نا چیزیں کی، میں نے یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان دیا۔ دیکھو نبی ایمان کی خاطر کیسا امتحان لے رہے ہیں، ایمان کی خاطر کوششیں کیسا کر رہے ہیں، دیکھو وہ یہودی ابھی ایمان والے ہیں، صحابی رسول بننے والے ہیں، کوشش دیکھو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے مگر ہم مومن نہیں بن رہے، ہم جان رہے ہیں اللہ کو، ہم جان رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ہم حق ادا کر دیا، سمجھ رہے گھر میں مسلمان، نام مسلمان تو سمجھ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، محسن ہیں، متقی ہیں، سمجھ رہے ہیں نام کے مسلمان کا اللہ کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کام کا مسلمان ہونا، کردار کا مسلمان ہونا، فرما بردار ہونا، انہیں مسلمان بولتے ہیں فرما بردار کو، اس کا جسم بھی فرما بردار ہو، اس کا قلب بھی فرما بردار ہو، اس کو مسلمان بولتے۔ تو نام کے مسلمان کی اللہ کے پاس زمین دے، کام کا ہونا، انہیں کردار کا ہونا۔ تو یہ ابھی حضرت زید فرماتے ہیں کہ اے عمر مسئلہ یہ ہے کہ میں دو چیزیں دیکھ رہا تھا، ابھی 2 نشانیاں باقی تھی، وہ 2 نشانیاں کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جہالت آئے گی، کوئی جہالت والا مظاہرہ کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حلم کا مظاہرہ کریں۔ حلم مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کا جواب جہالت سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کا جواب بھلائی سے دیں گے۔ یعنی حلم مطلب وہ قوت انسان کے اندر جو برداشتی ہوتی ہے، جتنی بھی تکلیف دے دی جاؤ وہ انسان برداشت کرتے آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار، سب سے زیادہ برداشت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہے، سب سے زیادہ حلم والے، سب سے زیادہ برداشت والے، سب سے زیادہ قوت برداشت، سب سے زیادہ درگزر کرنے والے، سب سے زیادہ عفو درگزر کرنے والے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلی نشانی جب میں نے دیکھی، میں نے جب جہالت کا مظاہرہ کیا، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کا جواب جہالت سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے جو کام لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم کا مظاہرہ کیا۔ یہ پہلی نشانی۔ دیکھو ہمارے آقا کے چرچے ازل سے ہے، ہم اب کر رہے ہیں، مگر ہمارے آقا کے چرچے اللہ تعالیٰ ازل سے کرا رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام بھی کرے، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کرے، فرشتے بھی کرے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ہر کوئی نبی کے ذکر میں لگے ہوئے، بغیر نبی کے ذکر کے کائنات چل رہی نہیں، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ آپ اذان لے لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نماز لے لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، روزہ لے لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حج لے لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو میں نبی کا ذکر کرتا ہوں، میرے ملائکہ نبی کا ذکر کرتے، تم بھی نبی کا ذکر کرو۔ مطلب ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کائنات میں دن رکھے اور رات رکھے، تاکہ دن میں یہاں پر بھی اذانیں ہوں اور وہاں پر رات میں بھی اذانیں ہوں۔ مطلب ایک بھی لمحہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے کہ نبی کے ذکر کے بغیر، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر۔ آپ ایک خالی اذان کو لے لو، 24/7 دنیا میں اذانیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذکر، ہم کرو نہیں کرو، ہمارے ذکر کرنے سے ذکر رسول نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے موافق اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو تورات میں دیکھ کے وہ یہودی عالم، ابھی 2 نشانیاں باقی ہے، پہلی نشانی دیکھ لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کو، جہل کو حلم سے دور کریں گے، یعنی جہالت پیش کی جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کا جواب نہیں دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی فرمائیں۔ پھر دوسری نشانی کیا تھی؟ دوسری نشانی یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے، یہ آخر الزمان نبی، یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے محبوب ہے، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جہالت، یعنی میں جب جہالت پر اضافہ کر دوں، اس کو بڑھا دوں، تو ہوگا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حلم کو ظاہر کریں، یعنی میں جہالت میں جہالت کروں، وہ آخری نبی کی شان یہ ہوگی کہ میں جتنی جہالت کو میں اپنی بڑھاتے جاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوت برداشت کو، اپنی معاف کرنے کی صلاحیت کو، عفو درگزر کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیں۔ یہ میرے نبی کی، یہ ہمارے آقا کی شان ہے، یہ دین ہے، یہ دین چھوڑ دیے، یہ دین چھوڑ کے ہم اپنا دین بنا لیے، اپنے ذہنوں کا دین بنا لیے، اس لیے خبر میں سوال ہے بتا تیرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں حصوں میں سے سیرت کے ایک اہم حصہ ہے درگزر کرنا، ایک اہم حصہ ہے حلم، ایک اہم حصہ ہے قوت برداشت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہمارے آقا کو ایسا بنایا۔
تو دو نشانیاں کمپلیٹ ہو گئی. اے عمر اب میں شہادت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور کلمہ پڑھا اور اسلام لے کے آیا. پھر بعد میں اب صحابی, تو صحابی کا مقام ملے. اور جیسا ہی ایمان لائے آپ نے کہا اے عمر تم گواہ رہنا میں مالدار شخص ہوں, جتنا بھی میرے پاس مال ہے اس کا آدھا حصہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ کرتا ہوں. مطلب جتنا بھی مال تھا اس کا آدھا حصہ قربان کر. دیکھو ایمان سے پہلے کوئی ویلیوز نہیں تھی آپ کی, ایمان نہیں لائے تھے, ویلیوز نہیں تھی آپ کی. ایمان لا لیے تو یہاں اتنے سال ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں سے ان کا ذکر کر رہا ہے, سنا رہے. کتنا بڑا مقام ہے. صحابی بنے, قیامت تک صحابی کا کوئی مقام نہیں. پوری دنیا کے عابدہ مل جائے, عالمہ مل جائے, عارفہ مل جائے, ایک صحابی کے پیر کی دھول بھی نہیں بن سکتی صحابی کا مقام, کیونکہ آنکھوں سے نبی کا مشاہدہ کر کے ایمان لائے سو. تو وہ صحابی کا مقام تھا. تو کیا اہم چیز ہے کہ دین اللہ کا یہ ہے, اور دین ہم کیا بنا لیے, دین سیرت سے یہ معلوم ہو رہا ہم کو, ہم اپنا دین بنا لیے. ہم جو ہے نا, ہم جو چاہے کر رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں جو چاہے کر رہے ہیں, میں مسلمان گھرانے میں ہوں اور ہم بول رہے ہیں وہ کفار مشرکین ایسا کر رہے ہیں. ارے ان سے بدتر ہم ہو گئے. ہم نام کے مسلمان ہیں اور ہمارے سے مسلمانوں سے زیادہ کفر ظاہر ہو رہا, مسلمانوں سے زیادہ مشرکانہ چیزیں ظاہر ہو رہی. وہ اندر خراب ہو گیا ہمارا اندر ٹھیک کرنا ہے. وہ اندر ٹھیک کیسا ہوگا, نبی کا ذکر چاہیے, نبی کے ذکر کی محفلیں چاہیے, اور ذکر جو نبی کے ذکر کرنے والے جو اولیاء اللہ ہیں ان کی غلامی چاہیے. ان کے پاس جا کے اپنے آپ کو جب ہم حوالے کریں گے تو ہم آپ کو یہ اللہ ملتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتا, اور یہ دین ملتا. اور یہ تینوں چیزیں خبر کے سوال, اور تینوں چیزیں خبر. تو دین امپورٹنٹ ہے, بولنا چاہ رہا ہوں دین اتنا امپورٹنٹ ہے. جب تک ہم دین حاصل نہیں کریں گے, اپنے اولاد کو دین حاصل نہیں کریں گے, دنیا میں چینج نہیں آئے گا, اپنے اندر چینج نہیں آئے گا, اپنی زندگی میں چینج نہیں آئے گا. دین سے ہی چینج ہے, دین سے ہی بدلاؤ ہے, دین سے ہی ہماری زندگی ذرا آگے بڑھے گی. ورنہ جو 20 سال پہلے جاہلانہ کام کرتے تھے, وہ 20 سال پہلے جو جہالت تھی, گالی گلوچ, غیبت, چغلی, نفرت, ماں باپ کی نافرمانی, بڑوں کی نافرمانی, بڑوں کی بے ادبی, صحابہ کی بے, وہ آج بھی کر رہے. کیوں کر رہے ہیں, دین کو چھوڑ دیے. اب دین کو اسی لیے مرتے سوال ہے بھائی, مرتے سوال ہے, پوچھا جا رہا بتا تیرا دین کیا ہے. تو ہمارے آقا یہ دین لے کے آئے, اتنا پیارا دین لے کے آئے, یہ دین کو چھوڑ دیے ہم. اتنا پیارا دین, اتنا پیارا دین, وہ ایسا دین ہمارے آقا سکھا رہے ہیں, پریکٹیکلی سکھا رہے ہیں کہ ہمارے آقا کا دین کیسا ہے. افو در گزر کر رہے ہیں, آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کے دلوں کو جوڑ رہے ہیں, رب سے جوڑ رہے ہیں, رب سے جوڑ رہے ہیں. یہ دین ہے, جو چیز رب سے جوڑے وہ ہمارا دین, ایسا دین ہے. اگر ہم دین حاصل کر رہے ہیں اور رب سے نہیں جوڑ رہے, مطلب وہ کچھ اور حاصل کر لیے, وہ کچھ اور حاصل کر لیے. اگر ہم ایسا دین حاصل کر رہے ہیں جس سے ہم نبی کی غلامی میں آ سکے, جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکے, جس سے ہمارے اندر محبت آ جائے. محبت امپورٹنٹ ہے, محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کرتے ہیں, محبت آ جائے, وہ دین اللہ کو پسند, وہ دین اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. پوچھ رہا ہے بتا تیرا دین کیا ہے, تو اپنا دین تو نہیں بنا لیا. جب ایمان والا مر جاتا ہے اس کو پوچھتے تیرا دین کیا ہے, انہیں بولتا مولا, فرشتوں کو بولتا میرا اپنا دین تھا ہی نہیں, میں اپنی مرضی رکھا ہی نہیں, میں اپنا قانون رکھا ہی نہیں, کوشش کر لیا جو بھی اللہ کا دین تھا اس پہ ٹوٹا پھوٹا کوشش کر لیا, بولتا ہوں کوشش کر لیا میں, مگر میرا دین لانے کی کوشش نہیں کرا. میں اللہ کا دین میں کوشش کرا کہ اس پہ عمل کر لوں بول کے بولا. اللہ کا دین کو غالب رکھا, اللہ کی مرضی کو غالب رکھا. یہ ہمارا دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ دین کو چھوڑ دیا ہم. اور ایک واقعہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھ سوتی ہے, میرا دل نہیں سوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں میری آنکھ سوتی ہے, یعنی آنکھ مبارک بند ہوتی ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل نہیں سوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو دکھ رہے ہیں کہ آرام فرما رہے ہیں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ کی خبر ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما رہے, ایک شخص آیا, اس کا نام گورس کچھ نام تھا اس کا, گورس. تو وہ شخص کیا کرتا ہے, جب آرام کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میان, تلوار کی جو میان ہوتی ہے جس میں تلوار رکھتے ہیں, وہ نکال لیتا ہے. جیسا ہی وہ نکال لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک نیند سے جو ہے نا بیدار ہوتے. پھر وہ شخص کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہے تمہیں جو مجھ سے بچائے گا, کون ہے تمہیں جو مجھ سے بچائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ریلیکس ہوتے ہوئے آپ فرماتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام لیتے, اپنے خدا کا, اپنے مالک کا, اپنے رازق کا. جب مصیبتیں آتی ہے تو ہم کس کا نام لیتے, دیکھو مصیبتیں آتی تو ہمارے پاس, ہم کدھر جاتے,
ہمارے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے دل کے قدموں کی بات کر رہا ہوں. جب بھی مصیبتیں آتی ہے، ایک نبی کی سنت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہمیشہ مولا کو پکارتے، ہمیشہ مولا کو یاد کرتے، مولا کی طرف. مطلب ایک مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو گیا، پہلا خیال کیا ہوتا بچے کا؟ پہلا خیال کیا ہوتا ایک ماں کا یا باپ کا یا گھر والوں کیا ہوتا؟ ارے وہ فلاں دوائیں ڈال دو بولتے، فوراً بولتے، فوراً بولتے ارے وہ فلاں دوا پیناڈول ہے بھی ڈال دو، اس کے ڈال دو کم ہو یار. فوراً کیا؟ اب وہ ہمارے دل میں پہلی چیز کیا آئی؟ وہ پیناڈول سے کم، وہ فوراً فوراً اس کی طرف کروسین ہے، پیناڈول ہے، جو بھی دوا ہے، فوراً دماغ دل ادھر ہی جاتا اس سے. ہمارے دل میں پہلی پہلی چیز یہ کیوں نہیں آئی کہ مولا ہی حاجت روا ہے اس کا، مولا اس کی حاجت پوری فرما، میری مدد فرما. اسباب کو اختیار کرنا ہے، دوا پلانا ہے، ڈاکٹر کا لکھ جانا ہے، مگر ہمارے ہر کام میں ہمارا دل کدھر دوڑتا دیکھو. اب دوا ڈالے بچے کو، مثال اب مصیبتیں آئی، بچے کو دوا ڈالنے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی، اب کیا بولتے؟ دوسرا تھاٹ کیا آتا؟ ارے فلاں ڈاکٹر کا جائیں گے، 2 دن ہو گئے دوا ڈالے تو بھی کم رہا. مطلب وہ دوا کا بھوت اندر تھا آپ نے، وہ دوا سے ٹھیک ہو جاتا سمجھتے ہم. پھر ڈاکٹر کن جاتے، پھر ڈاکٹر کن گئے تو ڈاکٹر 3 دن کی دوا لکھتا. اب مصیبت آئی تو کیسا ہم رجوع ہو رہے ہیں؟ ہم اتنے لمحات میں مولا کی طرف کہاں رجوع ہے؟ ہمارے حالت کون سا بھی کام میں مصیبت بول کے نہیں، راحت والے کاموں میں بھی ہمارا دل کدھر دوڑ رہا دیکھ لو. ہمارا دل فوراً کدھر اترتا؟ مخلوق کی طرف جاتا. ہم ایک بار بھی نہیں پکارتے مولا یہ پرابلم ہے دور فرما دے. جب پکار کے آپ کام کر کے دیکھو، جب پکار کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جب پکار کے دوا کھلاؤ، کیسا مولا کام کرتے دیکھو آپ کا. مگر ہم کیا کرتے ہیں ہر معاملے میں؟ پہلا ہمارا کیا تھا؟ فلاں دوا، فلاں ڈاکٹر. اب ڈاکٹر کن گئے، ڈاکٹر 3 دن کی دوا لکھ دیا، 3 دن کی دوا لکھ دیے. وہ 3 دن کی دوا میں وہ بخار کم ہونے کا، طبیعت صحیح ہونے کا الٹا ہو گیا، اور ڈبل ٹیبل ہو گئی طبیعت، اور ڈبل ٹیبل. اب پریشان، ارے دوا بھی ورک نہیں کری ڈاکٹر. اب کیا خیال آتا؟ اب یہ شیطان بھی دل پہ کیسا حملہ کرتا ہے دیکھو، ارے فلاں دوسرے ڈاکٹر کن جانا، انہیں اچھا ہے، ان کا نہیں جم رہی، ان کی دوا نہیں جم رہی. حالانکہ وہ ان کی دوا پہلے سے کھا کے خوش تھے، مگر ان کی دوا اب نہیں بن رہی. اب دوسرے ڈاکٹر کن گئے تو کم جو نا کم نہیں ہو رہا، پھر تیسرے ڈاکٹر کن گئے، پھر اس کا جا کے کم ہوا. مطلب ہمارے دل میں کیا ہے؟ دل میں یہی ڈال رہا ہے شیطان کہ انہیں کر دیتا، دوا کر دیتی. استعمال کرنا ہے دوا، ڈاکٹر کن جانا ہے، اچھے سے اچھا علاج کرنا ہے، بہترین علاج کرنا ہے، بہترین، اس سے منع نہیں ہے. مگر ہمارا رجحان ہر کام میں مولا سے چھوڑ کے ہر چیز کی طرف ہے. ڈاکٹر کو پکارتا دل، انہیں کر دیتا، دوا کر دیتی. مصیبت آئی یا مصیبت نہ آئی، ہم کس کو پکار رہے ہیں؟ ہمارے آقا کی سنت ہے ہمیشہ مولا کو یاد کرتے، مولا تو ہی حاجت روا ہے. دوا حاجت روا نہیں ہے، ڈاکٹر حاجت روا نہیں ہے، کوئی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا تیرے سوا، تیرے سوا. تو ہمارے آقا ہم کو یہ بتائے، اتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے آقا اتنی اہم چیز ہم تڑپ جاتے تھے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ ہمیں نہ بھیجتا تو ہم تڑپ جاتے تھے، تو بھی یہ بات نامعلوم ہوتی تھی ہم کو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاجت روا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مصیبت میں اللہ کو پکار رہے کہ میری حاجت، میری حفاظت مولا کرتے اللہ بولے. تو ہم دیکھیں زندگی میں صبح سے شام تک کس کو پکار رہے ہیں؟ صبح اٹھے تو کس کو پکار؟ صبح اٹھے تو بولے اللہ کو پکارو، تعریف کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ مولا کی تعریف ہے تو تعریف کرو. باتھ روم گئے تو تعریف کرو، بول رہے ہیں اللہ کو پکارو، بولے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ تو جو ہے نا میری حفاظت فرما. پھر باتھ روم سے نکل رہے مولا کی تعریف، کھانا کھا رہے ہیں تو مولا کی تعریف، کھانا ختم کرے الحمدللہ مولا کی تعریف، تمام دعائیں سب کو پتا ہے، ہر آئینہ دیکھے مولا کی تعریف. اور ہر کام میں مولا کو پکار رہے ہیں. کیوں پکار رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ ہمارے آقا سکھائے، وہ دین چھوڑ دیے تو ہمارے سے یہ بھی چیزیں نکل گئی. یہ ہمارے آقا سکھائے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں مولا کو کیسے یاد کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں میرا اللہ. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا تو وہ حیبت، نبوت کی حیبت سے کانپنے لگا، گڑ گڑانے لگا، اور تلوار چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے. جب تلوار چھوٹ گئی اس کے ہاتھ سے، جب تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے، مبارک ہاتھوں سے اس تلوار کو اٹھا لیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اے شخص اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، مجھے چھوڑ دیجیے، اور گڑ گڑانے لگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی ہم رہتے کیا کرتے تھے؟ ہمارے کو تو کوئی تلوار لے کے نہیں آ رہا نا بھائی، ہمارے کو تو کوئی تلوار آپ بولیں گے بھائی تلوار لے کے کون آ رہا بھائی آج کا، ہمارے کو کوئی تکلیف ہو رہی نہیں. ہمارے کو خالی کوئی کچھ فون پہ بول دیا، کوئی امپلائر بول دیا، کوئی گھر میں بول دیا، بیوی بول دی، بچے بول دی، حیبت میں پریشان ہوتے، اٹھا کے پھینک دیتے، بولتے
उठा के फेंक देता हूँ मैं, मेरे को बोला कैसा ने, पड़ोसी कुछ बोल दिया, मशवरा कोई दे दिया, कोई अच्छी बात कह दिया, भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, बोला कैसा होने मेरे को, बोला हमको अच्छी बात भी आ रही तो हम बोलते बोला कैसा बोल रहे। यहाँ हमारे आका देखो, आका अलैहिस्सलाम तलवार लेके आया तकलीफ देने, कत्ल के माजल्ला शहीद करने के इरादे से आया, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब तलवार आ गई तो देखे कुव्वत रखते हुए, इख्तियार रखते हुए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, उसको बख्श दिया, उसको फरमाया चले जाओ उसको, और उसको माफ कर दिया उसको। ये हमारे आका की शान है। और फिर जब वो शख्स अपनी कौम में गया, उसने कहा कि मैं ऐसे शख्स से मिलकर आया हूं जो तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान, हमारे आका की जात मुबारक सबसे बेहतरीन जात, बेहतरीन एग्जाम्पल, बेहतरीन जो है ना अल्लाह ताला के बंदे, बंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल, सबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी, शुक्र करना देखना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्कुराना हमेशा देखना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिलों को जोड़ना देखना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह से जोड़ना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत डालना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत की फिक्र करना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वो उम्मत है जिसके लिए दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम तड़पे आने के लिए, या अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं मौला मेरे को वो उम्मत का नबी बना, मेरे को उम्मत का नबी बना, अल्लाह ताला बोल रहे हैं मूसा नहीं हो सकता, तुम्हारा मुकद्दर अलग है, उनका मुकद्दर अलग है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप को गिरा दिए, मौला नबी नहीं बना, उम्मती बना दे मौला, उम्मती बना दे। अल्लाह ताला बोले हरगिज नहीं हो सकता मौला मूसा, हरगिज। वो उम्मत हम है जिसके जिसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम तड़प रहे आने के लिए, और कई अंबिया अलैहिस्सलाम तड़प रहे, इसलिए हम बोलते हैं रश की अंबिया निकला। हम बयान शुरू होने से बोलते हैं, हमारे औलिया अल्लाह सिखाया हमको कि रश की अंबिया निकला, ये रश के निकला, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का रश था कि इस उम्मत में आए, तड़पते थे कि नबी के गुलाम बन जाए, और हम नबी की गुलामी का दावा कर रहे हैं, नबी की उम्मत है बोल रहे हैं, मगर हमारा अमल, हमारा किरदार वो पिछली उम्मतों में जो अंबिया अलैहिस्सलाम के लोग करते थे उससे बदतर हो गया। मगर अल्लाह ताला इतना मेहरबान है, नबी की मौजूदगी के जो ना वजह से ना हमें बंदर बनाना, ना हमें सुअर बना रहा, ना हमको जमीन से उठा के ऊपर से नीचे फेंक रहा, कोई किस्म की तकलीफ नहीं, सुकून ही सुकून रख रहा। क्यों रख रहा? ये आका की रहमत है, हमारे हमारे आका की रहमत है। हम वो आका को छोड़ दिए, उतनी बड़ी रहमत, उतने उतना बड़ा अल्लाह ताला हमारे पर इनाम किया कि रहमत बनाकर हम पर भेजा कि रहमतुल आलमीन। इस आलम में नहीं, आलम शहादत में तो रहमत है ही है, आलम बरज़ख में भी रहमत है, खबर का तीसरा सवाल होगा वहां पर भी रहमत है, आलम अरबा में भी रहमत है, हर जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है। वो रहमत का सहारा छोड़ दिया हम, क्यों? हम दीन को भूल गए। तो इतना अहम है दीन, अगर हम आज दीन को छोड़ देंगे, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला जिंदगी दिया, नहीं मालूम कल रहते नहीं रहते, नहीं मालूम कितने दिन है, नहीं मालूम कितने साल है, किसी को भी, जितने भी लोग हैं, हम हैं, हम देखे अपने सामने, हमारे सामने कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, और उनको अगर हम वापिस जाके देखें तो उनकी भी ख्वाहिशात थी, उनकी भी तमन्नाएं थी कि हम जो है ना आगे बढ़कर, हम जो है ना ये काम करेंगे, फला काम करेंगे, दुनिया में माल कमाएंगे, ख्वाहिशात को पूरे करेंगे, हम ये खरीद लेंगे, वो खरीदेंगे, हर चीज ख्वाहिश करना है, हर चीज ख्वाहिशात करना है, अच्छे से अच्छा करना है, अच्छे से अच्छा खिलाना है, मना नहीं है। मगर दीन की ख्वाहिश कौन कर रहा? दीन की ख्वाहिश के साथ ये ख्वाहिशियत भी अल्लाह ताला पूरी करता। अल्लाह ताला की राह में हम निकले तो अल्लाह ताला हमारे काम सवार देता। हमारे अंदर यकीन होना कि अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह ताला जो दीन लेके आया उसमें हमारी भलाई, हमारे अंदर यकीन नहीं आ रहा, इसलिए हम अल्लाह का दीन को छोड़ दिए। अल्लाह के दीन को छोड़ने से हमारे पर मुसीबतें आ रही, हमारे पर परेशानी आ रही, और हम बोल रहे हैं ये आजमाइश है। अरे कई की आजमाइश गुनाहगारों पे आजमाइश नहीं होती, नेक बंदों पे आजमाइश होती है। और गुनाह और आजमाइश अगर है अल्लाह के नेक बंदे को जो आजमाइश देते हैं, अल्लाह ताला अपने करीब करने के लिए देते, उनके मकाम को बढ़ाने के लिए करते। हम आजमाइश कुछ छोटी मोटी चुटपुट चुटपुट जो मुसीबतें आ रही है, कुछ मुसीबतें है नहीं, उससे हम और अल्लाह से दूर हो जा रहे हैं। जरा फूक मारे तो हम हैबत में आ जाए, क्या होता कि कल का बोल रहे, सालों का राशन रख के हमारा ईमान ऐसा हो गया कि कल का क्या होता बोल रहे। नौकरी चली आती कि बॉस को मैं खुश नहीं करा तो परेशान हो जा रहे, बॉस बुला तो मैं नहीं करा, सुबह से लेके शाम तक फिक्रमंद है, अरे मैं बॉस को ऐसा राजी करूं, मेरे से नाराज है। अरे कभी एक बार भी जिंदगी में सोचे कि हमारे अल्लाह और उसके रसूल हमसे नाराज है या नहीं, हमसे राजी है या नहीं, हम कभी सोचे कैसा मैं जो है ना मैं नाराजगी वाला काम कर दिया, मैं राजी कैसा करूं हमारे आका को, मैं राजी करूं अल्लाह कैसा करूं अल्लाह ताला, कभी हम सोचे? हम दुनिया की मखलूक को राजी करने के लिए दिल हमारा बेचैन है, मगर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए कोई फिक्र ही नहीं। वो फिक्र बताने वाले हमारे आका है, वो फिक्र बताने वाले हमारे आका के गुलाम है। वो दीन हम ले लेंगे तो वो फिक्र आएगी, वो दीन छोड़ दिए
تو مخلوق کے حوالے ہو گیا، مخلوق کی فکر کر رہے ہیں، لوگ کیا بولتے کہ دین کرے تو، لوگ کیا بولتے کہ ٹوپی پہنے تو، لوگ کیا بولتے کہ اسکارف پہنے تو، لوگ کیا بولتے کہ دین کا کام کر، ارے لوگ نہیں آنے والے بھائی تمہاری خبر میں، اللہ تعالیٰ کے رسول آنے والے تمہاری خبر۔ اللہ کے رسول کو جواب دیں، ہم سب سے پہلے ہم اللہ کے گناہ گار نہیں ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام گار ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ہم بات نہیں سنے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنے تو ہم اللہ کی بات بھی نہیں سنے۔ کہ ہم کو دین، اتنا سب بولنے کا مقصد کہ دین ہمارا خوبصورت ہے، ہم یہ دین کو چھوڑ دیے، ہمارا کو مانگنا ہے مولا سے اللہ تیرا دین دے، ہم نے ہمارے اندر نافذ کر، ہمارا سدھار دے، ہمارے اندر سے جو گندگی ہے نکال دے، ہمیں پاک صاف کر دے، تیرے محبوب کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں مولا، ہمیں پاک صاف کر، قبول فرما لے مولا۔ آخر میں مولا سے بہت ٹائم ہو گیا، معذرت، آخر میں مولا سے دعا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، حاضری کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طول میں معاف فرما مولا، ہم سب کا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طول میں مولا خاتمہ خیر پہ عطا کرو، ہماری سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے صدقے میں ربیع الاول شریف کے مہینے کی برکت سے مولا دور فرما دے مولا، ہماری زندگی دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی کر، کام آسان فرما دے مولا، دور درگزر فرما مولا، پھر معافی مانگتے، جتنی بھی غلطیاں ہوگی معافی مانگتے، معاف فرما مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔